अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कोरोना वायरस से मुकाबला इस खास सीरीज के आज के शुमारे में आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाजरीन का खुशामदीद इस्तकबाल। नाजरीन, जिंदगी में कुछ लम्हात, कुछ पल ऐसे ज़रूर आते हैं जिन्हें हम अपने जहन से निकालना तो चाहते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनके दाग बहुत वक्त तक रह जाते हैं। कोविड-19 भी कुछ ऐसी यादें हमें दे रहा है, बल्कि इस वक्त भी हम इसके साथ लड़ रहे हैं और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक ये कोरोना वायरस इस दुनिया से नेस्तो नाबूद नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इंतजार करना है और हम पुर उम्मीद है कि वो वक्त जरूर आएगा और जल्दी आएगा। उस वक्त का हम इंतजार करेंगे और इंतजार के साथ साथ एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एहतियात के साथ साथ जो हिदायत हम तक मुतल्लिकीन पहुंचाते हैं उन पर भी अमल करने की अशद ज़रूरत है। इसी कोशिश के तहत हमने ये सीरीज़ का आगाज़ किया था और इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ इदारा जात के जो मुख्तलिफ महकमों के जो मुतल्लिकीन होते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे हम हिदायत लेते हैं और वो बातचीत, वो हिदायत आप तक पहुंचाते हैं। आज भी हमने एक मोहतरम, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को मदऊ किया है, बिल्कुल हमारे साथ शो में मौजूद है और इनसे हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल हम मुखातिब हैं आज के मेहमान शख्सियत से, जो कि डॉक्टर फारूक अहमद जान साहब हैं। ये बिल्कुल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर में बहैसियत मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और एट द आउटसेट मैं शुक्रिया करता हूँ दूरदर्शन केंद्र का, जिन्होंने मुझे दावत दी इधर आने का और ये मौका दिया कि मैं अपने नाजरीन के सामने ये पेश करूं कि हम इंस्टीट्यूट में कैसे कोविड के साथ लड़ रहे हैं और हमने क्या इंतजामात रखे हैं। बिल्कुल, हम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में वक्त निकाला, हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं। और आगाज करते हैं हमारे आज के शो का, हमारी बातचीत का। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे, जब भी कुछ वादी कश्मीर में होता है, जैसे इस वक्त कोविड चल रहा है, पहले हमारी नजर जो होती है आपके इंस्टीट्यूट पे होती है, स्किम्स पे होती है। आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती है, पहले भी आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इस वक्त उनमें जाहिर सी बात है काफी इजाफा हो चुका होगा। जानना चाहेंगे आपसे, इस वक्त आपका इंस्टीट्यूट स्किम्स किस तरह से कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहा है, कौन सी जिम्मेदारियां आप इस वक्त निभा रहे हैं और कौन सी मुश्किलात आपको दरपेश है? पहले आगाज में मैं ये बोल दूं कि जब भी इन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट के सामने कोई भी चैलेंज पेश आया, वी हैव बीन एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। ये तब हुआ है जब हमारे पास एक प्लान बना हुआ होता है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। बिल्कुल, हम सारी प्रिपरेशंस तैयार रखते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत और इसको हम कुछ हेडिंग्स के अंडर विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमारी रहती है कि स्पेस, अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम इन पेशेंट्स को कहां ले जाएं। बिल्कुल। दूसरा हमारा रहता है ध्यान कि हमारा जो मैन पावर है, हमको एडिशनल मैन पावर अगर जरूरत चाहिए या मोबिलाइज करना चाहिए मैन पावर, तो उस सूरत में हम कैसे ये करेंगे। ठीक। तीसरी चीज हमारी ये रहती है कि जो हमारी मेडिकल सप्लाईज है, अगर ये कम पड़ जाए, अगर डिजास्टर का या क्राइसिस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, तो हम इसको कैसे हैंडल कर पाए। बिल्कुल। और चौथी हेडिंग रहती है हमारी कम्युनिकेशन विद पब्लिक एंड विद स्टाफ। तो इन चार मुद्दों के तहत हम अपनी प्रिपरेशंस रखते हैं और हमेशा हम कामयाब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर प्रिपेयर्डनेस। इस वक्त हमने जो कोविड का है सिलसिला, हमने एक डायरेक्टर साहब हमारे चेयरमैन कमेटी के बने एक कोर कमेटी एस्टैब्लिश की, जिसमें 5 से मेंबर हमारे डायरेक्टर साहब उसमें चेयरमैन हैं, देन मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज द मेंबर, सर्जरी के हेड मेंबर हैं, मेडिसिन के हेड मेंबर हैं, एनेस्थीसिया के हेड है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है, और हमने एक नोडल ऑफिसर इसके लिए कोविड के लिए एक मुंतखब किया। तो ये कोर कमेटी सुबह 10:30 बजे इनिशियल स्टेजेस में मिलती थी और 4:30 बजे और मिलती थी। पहले 1 महीने 1.5 महीने तो रेगुलरली हम ये मीटिंग सुबह शाम करते रहे और इन 4 जो मैंने आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स बोले, इस पे हमने डिस्कशंस किए और हमने प्रिपरेशंस की। जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो वादी में हमने देखा कि न कहीं आइसोलेशन फैसिलिटीज थी, न कहीं क्वारंटीन फैसिलिटीज थी।
اور جو اس میں آئسولیشن فیسلٹی ہونے کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آئسولیشن فیسلٹی ہیز ٹو بی سیپریٹ فرام دا مین ہاسپٹل. اس میں کرس کراس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کووڈ فیسلٹیز اور نان کووڈ فیسلٹیز کو سیپریٹ رکھنا ہے. تو ہمارے پاس ایک 5 بیڈڈ آئسولیشن وارڈ اسٹیبلشڈ آلریڈی تھا جس کی انٹری باہر سے تھی, تو ہم نے اس کو امیڈیٹلی پش کیا انٹو سروس. تو پھر ہم کو لگا کہ ہم کو ایک سیپریٹ کوارنٹین فیسلٹی بھی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایک کمیشن ہونے والی تھی بلڈنگ جس کو ہم ویٹ لیب بولتے تھے, وہ تیار تھی, ہم نے وہ ڈیزگنیٹ کر دی فار کوارنٹین. ہم نے ادھر 35 بیڈز اسٹیبلش کیے امیڈیٹلی فار کوارنٹین فیسلٹیز. سبسیکوینٹلی ہم نے اپنے جو ہمارا ڈیزاسٹر وارڈ تھا جو ایڈجسنٹ تھا اس آئسولیشن فیسلٹی کو, اس کو بھی کیا آئسولیشن فیسلٹی کے لیے ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیا. اور ہم نے دھیرے دھیرے اندر سے جو ہمارا سرجیکل وارڈ تھا اس کو ڈیزگنیٹ کر دیا along with the isolation facilities, and we increased our isolation beds from 5 to 35. Okay. So we have 35 beds isolation facility and we had 35 beds quarantine facility. Okay. پھر ہم کو لگا کہ اگر ہم کو زیادہ پیشنٹس آتے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے. ہمارا ایک بلڈنگ ادھر تھی جو ہم CRPF نے ویکیٹ کر دی ہوئی تھی, تو اس کو ہم امیڈیٹلی ہم نے اس پہ کام شروع کیا. کور کمیٹی میں ڈیسیجن ہوا کہ اس پہ امیڈیٹلی کام لگنا چاہیے اور ہم کو اس کو 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنانا چاہیے. امیڈیٹلی اس میں کام لگ گیا اور پرسوں ہم نے کچھ دن پہلے اس بلڈنگ کو کمیشن کیا جو ایک اب ہمیشہ ہمارے لیے رہے گی ایز انفیکشس ڈیزیز بلاک. کوئی کورونا وائرس ہو یا کوئی دوسری بیماری انفیکشس ڈیزیز ہو, ہم اس کو ادھر ہینڈل کر پائیں گے. ہم نے یہ بھی سوچا کہ وی ور ناٹ شیور کہ کتنا پیشنٹ لوڈ ہوگا. ہم نے بولا ہم کو اور تیاری رکھنی چاہیے. ہم نے کیا کام, جو ہمارے وارڈز ہیں ہم نے وارڈز کو مرج کیا. اگر ایک فلور میں 2 وارڈز تھے ان کے پیشنٹ ایک ہی وارڈ میں رکھے, اور دوسرے جو ایک ونگ تھی ہماری 1A to 6A یہ ہم نے ویکیٹ کر دی اور ہم نے اس کو ڈبل ڈور لگا دیے باہر سے گلاس کے, سو دیٹ اگر پیشنٹ ادھر رکھنے پڑے کووڈ سے ہم ان کو پیچھے سے ریمپ سائڈ سے لے لیں گے اندر, اور باہر سے ڈبل ڈور لگا دیا سو دیٹ انفیکشن باہر نہ لگے. مگر ہم کو اس کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی اور ہم نے واپس اب پیشنٹس کو ویکیٹ کیا, نارمل پیشنٹس کو. بٹ دس از دا اسٹیج, دس از ہاؤ وی پریپیئرڈ آور سیلوز فار بیڈ کیپیسٹی. ہم نے تیار کی ایٹ لیسٹ وی ہیڈ بیڈ کیپیسٹی آف 400 بیڈس ہم نے تیار کیے تھے ٹو ہینڈل کورونا وائرس ڈیزیز. دس از نمبر 1. نمبر 2 واز مین پاور. مین پاور کے لیے ہم نے اگین پلان بنایا. جو ہم نے ویکیٹ کیے وارڈس, وہاں سے جو سٹاف ہم کو بچا وہ ہم نے ڈیزگنیٹ کر دیا فار کورونا وائرس پریپیئرڈنس. انہی سٹاف کو ہم نے بائی روٹیشن ڈال دیا ان آئسولیشن وارڈز, ان کوارنٹین وارڈز. چونکہ ہم کو ان سٹاف ممبرز کو اس کے بعد تھوڑا پہلے گائیڈ لائنز کے حساب سے کوارنٹین بھی کرنا تھا 14 دن, تو مین پاور کی بہت زیادہ ہم کو ضرورت تھی. تو ہم ایزیلی کر پائے کیونکہ جو ہم نے یہ وارڈز بند کیے ان کو مرج کیا, وہاں سے سٹاف نکال کے کر دیا. پلس جو ہمارے MSc اسٹوڈنٹس نرسنگ ہے جو BSc کر کے تھے, MSc کر رہے تھے, ہم نے ان کو اسٹینڈ بائی پہ رکھ دیا. کالج بند ہوا تھا, ان کو ہم نے دے ہوئے ٹرینڈ نرسز, ان کو اسٹینڈ بائی پہ رکھ دیا کہ اگر ہم کو فردر ضرورت پڑے تو آپ ہمارے پاس بیک اپ وی ہیڈ آلریڈی ریڈی. تو انشاءاللہ اگین وی ڈنٹ فیس اینی پرابلم آن دیٹ اکاؤنٹ. جب تک سپلائیز کا سوال ہے, ہمارے پاس آلریڈی N95 ماسکس تھی, ہمارے پاس گاؤنز تھے, پلس ہم نے امیڈیٹلی پروکیئرمنٹ کی پروسیس سٹارٹ کر دی. اور ہم پروکیئر کرنے میں جس میں ہم کو ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے بہت مدد کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے روڈ ٹرانسپورٹ واز ناٹ ورکنگ, دین ایئر ٹرانسپورٹ واز ناٹ ورکنگ. ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے ہم کو اسٹیٹ پلین میں سپلائیز اٹھا کے یہاں پہنچانے میں بہت زیادہ مدد کی, اور ہم بالکل اچھے کمفرٹیبلی اس کو ہینڈل کر پائے. اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہمارا یہ پروکیئرمنٹ تھا, وی ور ناٹ شیور ہاؤ پہنچ پائے گی سپلائی کہ نہیں. تو ہم نے کیا, ہم نے لوکلی مٹیریل لایا جو PPE کٹس کے لیے لگتا ہے مٹیریل. اس میں ہمارا لگتا ہے مٹیریل ٹائیویک ہے, ٹائیکیم ہے, اینڈ دین کمبرلے کلارک. یہ چیزیں ہمارے کو لگتی ہے PPE کٹ بنانے. ہم کو مل گئی یہاں سے, ادھر تھی وینڈرز کے پاس, ہم نے لی. اور ہمارا جو لانڈری سیکشن ہے وہاں ہمارا ٹیلرنگ سیکشن ہے, وی ہیو ایٹ لیسٹ 30 ٹیلرز دیئر. اور ہم نے ان کو پش کیا انٹو سروس, اور ہم نے ادھر ہی PPE کٹس بنائے یہ مٹیریل لگا کے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سٹاف ممبرز, ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے, they were always saying کہ ہمارے کو یہی چاہیے یہ جو کٹ آپ بناتے ہیں, because they were finding it very good, better than what we were procuring from outside. تو ان کی ڈیمانڈ بہت, اس وقت بھی ہم بنا رہے ہیں وہ چیزیں. پلس ہم نے ڈسپوزیبل گاؤنز بھی بنائے اپنے یہاں. اور جو یہ پیشنٹس تھے, ان کو جو ہمارے پاس یہ آ رہے تھے کووڈ پیشنٹس, چونکہ ان کا لنن جو ہے, we have to take definite care of the linen. اگر آپ اس کو
یوزول بیڈ شیٹ یوز کر رہے ہیں پیشنٹ کے لیے, آپ کو اس کو ڈسپوزل کے لیے پہلے 30 منٹس آپ کو سوڈیم ہائپوکلورائڈ سولوشن میں ڈالنا پڑتا ہے, اس کے بعد یہ لانڈری میں دھونے کے لیے جائے گا. ہم نے بولا کہ یہ ٹیڈیس رہے گا پروسیس, اور ہمارے جو سٹاف ممبرز ہیں ولنریبل ہو جائیں گے اس لینن کو ہینڈل کرنے میں. تو ہم نے اپنی ٹیلرنگ سیکشن میں بیڈ شیٹس, ڈسپوزیبل بیڈ شیٹس بنائے اور ڈسپوزیبل پلو کورز بنائے, وہ ہم بیچتے تھے انسنریٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی. اندر جو امپورٹنٹ چیز تھی دیٹ واز ڈسپوزل آف دا ویسٹ, جو کووڈ کا ویسٹ نکل رہا تھا, بیکاز وی ہیڈ ٹو فالو دا گائیڈ لائنز, بایو میڈیکل ویسٹ مینجمنٹ گائیڈ لائنز ایشو ہوئی تھی منسٹری سے, آئی سی ایم آر سے گائیڈ لائنز ایشو ہوئی تھی. تو ہم نے جو ڈسٹ بنز ہمارے تھے اس میں ڈبل پیکس ڈبل یہ لگا دیے بیگز جس میں ایک ویسٹ جاتا ہے, پلس ان کو لیبل کیا بکٹس کو کووڈ ویسٹ. سیپریٹ سٹاف دیا گیا اس کے لیے جن کو پورا پی پی کٹس اینڈ ایوری تھنگ واز پرووائڈیڈ, اور یہ 2-3 بار ڈے میں ڈائریکٹلی ہمارے انسنریٹر پہ جاتے تھے. جو ہمارا ہاسپٹل ہے وی ہیو اے آن سائٹ انسنریٹر پلانٹ, تو ادھر ہم بیچتے تھے اینڈ وی ور کمفرٹیبل, کوئی دقت ہم کو نہیں آئی پیشنٹس کو ہینڈل کرنے میں. بالکل بہت بہت خوب, یعنی کہ ہم بالکل تیار ہیں. جاننا چاہیں گے آپ سے یم تہ بڑ انسٹیٹیوٹ آسان, اچھا وچمت اخ کمیٹی آسان انفیکشن کنٹرول کمیٹی, ات سکیمزس مز ونکین کھانا انفیکشن کنٹرول کمیٹی, اگر چھا تہند رول کیا بنان؟ بیسکلی ہمارے پاس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی پہلے سے ہی ایگزسٹنگ کرتی ہے, سنس انسیپشن 82 سے ہماری پاس انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہے. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ از دا چیئرمین آف دیٹ کمیٹی, اینڈ اس میں ممبرز رہتے ہیں. ایچ او ڈی بایو کیمسٹری از اے ویری امپورٹنٹ ممبر, دین ہمارے ایچ او ڈی اینستھیزیا, ایچ او ڈی سرجری, ایچ او ڈی کرٹیکل کیئر, دین نرسنگ چیف, سیکورٹی چیف, یہ سارے ہمارے ممبر رہتے ہیں. اور پلس ہمارے کو اس کمیٹی میں انفیکشن کنٹرول نرسز ہوتی ہیں. وی آر سپوز ٹو ہیو 1 انفیکشن کنٹرول نرس فار 100 بیڈس. تو 4 ہم نے رکھی ہیں اس وقت, ہمارے پاس 4 ہیں, پلس ہمارے اس کمیٹی میں نرسنگ ایڈز بھی ہیں. تو اس یہ کمیٹی پیریوڈیکلی میٹ کرتی ہے, تو آفٹر ایوری 2 months وی میٹ, اینڈ دین ہمارا کیا رول رہتا ہے اس کمیٹی کا. جو ہماری انفیکشن کنٹرول نرسز ہیں وہ وارڈز میں جاتی ہیں, ان کا کام ہوتا ہے سرویلنس کرنا. سرویلنس کرنے وارڈ میں جا کر یہ نرس پتہ کرتی ہے کہیں انفیکشن کی کوئی ٹیلٹول اسٹوری تو نہیں ہے, کہیں فیور زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے کسی وارڈ میں, تو ادھر سے وہ رپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ہاسپٹل کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا انفیکشن کنٹرول کمیٹی میں, اور ہر ایک حصے میں ہم نے ایک انفیکشن کنٹرول نرس اور ایک فیکلٹی ممبر فرام انفیکشن کنٹرول کمیٹی رکھا ہے. دیٹ انفیکشن کنٹرول نرس رپورٹس ڈائریکٹلی ٹو دیٹ فیکلٹی ممبر, اور وہ اس کے پاس ڈاٹا پیش کرتی ہے. اینڈ جب ہماری 2 مہینے کے بعد جب میٹنگ ہوتی ہے, اور whenever it is needed, that data is discussed and corrective measures are taken. In addition to this, جو ہمارا مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ فریکوینٹلی رپورٹ کرتا ہے ٹو دا کمیٹی, ڈفرنٹ رپورٹس دیتے ہیں کہ دیر از اے گروتھ آف دس آرگنزم, دیر از اے گروتھ آف دس آرگنزم, اینڈ وی ٹیک کریکٹیو میجرز. کووڈ میں اس کی زیادہ ریسپانسبلٹی رہی. کووڈ میں سب سے امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی رہی انفارمیشن, ایجوکیشن اینڈ کمیونیکیشن. لوگوں کو بولنا, ایک تو باہر جو ہمارا جنرل پبلک ہے ان کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس بولنا, جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن جو ہے اس نے بھی بڑا رول ادا کیا, انہوں نے بہت ہیلپ کیا. تو ہم نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس لوگوں تک پہنچائے. پلس ہم نے یہ کام کیا, جو ہمارا اپنا سٹاف ہے, اپنے سٹاف کو ایجوکیٹ کیا ریگارڈنگ, اگین ود دا ہیلپ آف ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن اینڈ انفیکشن کنٹرول کمیٹی, ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ اگر آپ کو یہ پی پی ای کٹ دے رہے ہیں تو یہ کیسے استعمال کرنا ہے, کن صورت میں کون سا پی پی ای کٹ استعمال کرنا ہے. کیونکہ انڈیکیشنز کے حساب سے ہر وقت آپ کو پورا فل اٹائر نہیں چاہیے, ڈفرنٹ انڈیکیشنز ہیں, ڈیپینڈس آن دا ایکسپوجر, جو آپ کا ایکسپوجر ایکسپیکٹڈ ایکسپوجر ہے اس کے حساب سے آپ کو پی پی. تو ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا کیسے ڈون کرنا ہے, کیسے ڈاف کرنا ہے, کیسے ڈسپوزل کرنا ہے, اور اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. تو انفیکشن کنٹرول کمیٹی نے بہت زیادہ رول اس میں ادا کیا. جب پہلا کیس ہمارے پاس کووڈ سسپیکٹ آیا تو ہم نے ڈائریکٹلی پہلے انفیکشن کنٹرول نرسز کو ہی ڈیوٹی پہ لگا دیا, بیکاز وی تھاٹ دیٹ ان کو ایکسپوجر آلریڈی ہے ٹو انفیکشن, دے نو ہاؤ ٹو ہینڈل انفیکشن, دے ول بی بیٹر ان بیٹر پوزیشن ٹو ہینڈل انفیکشن, اور یہ باقی نرسز کو سکھائیں گے. ہم نے ان کو لیڈر بنایا, گروپ لیڈر ڈفرنٹ جگہوں پہ, ان کے ساتھ باقی نرسز کو ڈیوٹی پہ لگا دیا. تو آن جاب ٹریننگ ہو گئی ہماری نرسز کی ان ہینڈلنگ ڈیزاسٹر, ان ہینڈلنگ دس انفیکشن. تو دیٹ از دا رول وچ دے پلیڈ.
پھر جب ان کی ٹریننگ ہو گئی باقی نرسز کو, ہم نے انفیکشن کنٹرول نرسز کو دھیرے وڈرا کر دیا اور وہ بیک اپنے رول پہ چلے گئے. In addition to this, important role of infection control committee through the infection control nurses and nursing aid is disinfection of various areas. ایک تو ہمارا شیڈول ادروائز آلسو ادر دین کورونا وائرس ہمارا شیڈول بنتا ہے کہ ہم کو فاگنگ کیسے کرنی ہے, جس میں ہم کوٹرنری امونیم کمپاؤنڈ ابھی تک یوز کر رہے تھے. آج کل ہم کوٹرنری امونیم کمپاؤنڈ بھی یوز کریں اور سوڈیم ہائپوکلورائڈ سولوشن یوز کریں 1% فار فاگنگ آف ڈفرنٹ ایریاز. تو ایک شیڈول وہ بناتے ہیں اینڈ اس شیڈول کے حساب سے کام کرتے ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دس شیڈول جہاں بھی ہم کو لگے کوئی انفیکٹو کیس تھا یا ہم کو چاہیے کہ فاگنگ کرے, ریکویسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی فاگنگ اس ایریا کی کرتے ہیں. پلس آج کل کورونا وائرس کے ٹائم پہ دے آر دا لیڈرز ان ڈس انفیکٹنگ دا انوائرمنٹ. انوائرمنٹل کلیننگ جو ہے ہماری اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ. تو اس میں لیڈ رول پلے کرتا ہے ہمارا دس انفیکشن کنٹرول ٹیم, جس میں بیسکلی ہم نے کیا کیا ہے کام کہ اس میں ٹو اسٹیج کلیننگ ہو جاتی ہے. ون از جنرل کلیننگ, جس میں ایریا کا اگر ہم نے کوئی پیشنٹ ہے کہیں سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے یا نہیں ہے, 2 اسٹیج کلیننگ میں پہلے ڈٹرجنٹ اور واٹر سے سیدھی کلیننگ ہو جاتی ہے اور سیکنڈ اسٹیج میں کوٹرنری امونیم کمپاؤنڈ یا 1% سوڈیم ہائپوکلورائڈ سولوشن سے وائپ کیا جاتا ہے. ڈسٹ وائپ سیدھا کیا جاتا ہے, کیونکہ سپرے بھی کرتے ہیں بیچ بیچ میں مگر سپرے اتنا افیکٹو نہیں رہتا بیکاز یو آر ناٹ شیور اباؤٹ دا کنٹیکٹ. جی جی جی. تو ہم کیا کرتے ہیں اینڈ اس سے سپرے سے دوسرا اندیشہ رہتا ہے کہ ایروسول جنریٹ ہو سکتے ہیں. ایروسول جنریٹ ہو گئے تو آرگینزم جو یہ ہے کورونا وائرس اٹ کین کم بیک انٹو دا انوائرمنٹ. سو ڈسکریج کرتے ہیں ہم یہ سپرے, زیادہ ہم وائپنگ پر دھیان دیتے ہیں, جس میں فریکوینٹلی اسٹرچرڈ سرفیسز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ, جیسے ہمارے بیڈ سائڈ ریلز ہیں, بیڈ سائڈ لاکرز ہیں, ان پہ دھیان دیا جاتا ہے. دین ہمارے اسٹیئر کیسز کی ریلنگز ہوتی ہیں ان پہ دھیان 3-4 بار دن میں ان کو کرنا پڑتا ہے ڈس انفیکٹ. نو ڈور نوبس جو ہیں, تو یہ ساری چیزیں یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے انفیکشن کنٹرول کمیٹی کرتی ہے. بہت خوب, یعنی کہ بالکل ہم تیار بیٹھے ہیں. ابھی تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اشو کی پرواہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اس واریاہ پیشنٹ وچمت کیاز کہ سکمز انسٹیٹیوٹ تیوت اخ ادارہ یتن ہر اکس تک پہ بھروس کہ کینہ تہ خدا نخواستہ سکمز واتن. واریاہ پیشنٹس یت کن ڈائلسس پیشنٹس وچمت یا پھر کانٛہہ کینسر پیشنٹ آسان خدا نخواستہ یا پھر سرجری آسان کیسے ایمرجنسی سروس. ونکین حالانکہ آپ لوگوں کی آن لائن کنسلٹیشن تو ابھی جاری ہے, لیکن پھر بھی جاننا چاہیں گے کچھ ایسا تو نہیں کہ وہ اس وقت پہ متاثر ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کا زیادہ اس وقت پہ فوکس جو ہے کووڈ پیشنٹس کی طرف ہے, تم نظر انداز گژھان کن طریقہ. جو ہماری کور کمیٹی میں نے آپ کو بولا اس کور کمیٹی بنومت انسٹیٹیوٹس میں, ٹھیک, پلس ایڈوائزری کمیٹی یس کور کمیٹی ایڈوائز کران. ایڈوائزری کمیٹی انڈر ورک کران انڈر چیئرمین شپ آف ڈین. تو کور کمیٹی اور ایڈوائزری کمیٹی مز آو گۄڈے ڈیسیجن نِنہٕ کہ اسہِ پَزِ نہٕ کینسر سرجری, ایمرجنسی سرجری, سیمی ایمرجنسی سرجری اینڈ یم پروسیجرز کرنے پیوان, لائف سیونگ پروسیجرز جس میں ڈائلسز آتا ہے, دین کارڈیک پروسیجرز آتے ہیں, یم پزن اسے بند کریں کہین. آلدو تھرو آؤٹ انڈیا اگر تھی وچھو میجارٹی آف دا ہاسپٹلن مز گئی یم او پی ڈیز بند, مگر اس کور او پی ڈی ڈے 1 پہ بند کہین. اس روٗد او پی ڈی چلان کیازِ کہ یم پیشنٹ کوٚت گژھن تم اس نش یُن تو اس تھو یہندِ خٲطرٕ فیسلٹیز کھڑا کرت ان دا فارم آف دس تھنگ. اس دوٚپ یمن گژھِ کانفیڈنس گژھٕنۍ. کووڈ فیسلٹیز جو ہماری ہے وہ ہم نے مین ہاسپٹل سے باہر نکالی اور اس سے کیا ہوا, لوگوں میں اطمینان پیدا ہو گیا, ان کو لگا کہ نہیں خطرہ نہیں ہے ادھر جانے میں. اور ہم نے میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو بولا کہ ہم آپ کے لیے تیار ہیں, سیمی ایمرجنسیز جو ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, آ جائیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں ہمارا جو ڈے کیئر وارڈ ہے اس میں بالکل کیمو تھراپی چلتی رہی تھرو آؤٹ دا پیریڈ, کیمو تھراپیز رہی. کینسر سرجریز, کوئی بھی کینسر سرجری صرف ہم نے ان کو بولا کہ یہ فلٹر کریں گے ہم. اگر کوئی ایڈمیشن ہوتا ہے یہ میڈیکل سپرنٹ کے پاس جاتا تھا اسکروٹنائز کرنے کے لیے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے ان حالات میں کہ نہیں, ہم کلیئر کرتے تھے. کوئی کسی کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا, جو کہ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں اپنی وزڈم سے بہت اچھا ڈیسیجن لے کر یہ دیتے رہے. میجورٹی آف دا کیسز ہم نے کر دیے. کینسر سرجریز بہت زیادہ ہو گئی. ہم نے اس پیریڈ میں جو جب سب کچھ بیٹھا ہوا تھا پر ڈے ہم نے ایٹ لیسٹ 30 to 50 سرجریز, 40 سرجریز تک تو ہم نے میجر پروسیجرز تو ہم نے کر دیے. جو ہمارا ڈے کیئر ایڈمیشنز ہیں 80 تک ہمارے ڈے کیئر ایڈمیشنز پر ڈے ہو گئے. ڈائلسس فیسلٹی they can't go anywhere, they have to be dependent. تو وہ فیسلٹی بھی
बिल्कुल भी उसमें परसेंटेज कोई कमी नहीं हुई, वो भी चलती रही। ठीक। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं इसके लिए हम तैयार रहे और हमने ये सारी बिल्कुल कुछ भी नजरअंदाज नहीं हुआ। नजरअंदाज नहीं किया। अगर आप देखिए हमारे हॉस्पिटल में ऑक्यूपेंसी नॉर्मली रहती है बिटवीन 90% to 95%। ओके। इस दौरान जबकि कुछ नहीं चल रहा था, हमारी ऑक्यूपेंसी जो है इट वेरीज बिटवीन 30 to 40%। पहले अप्रैल के महीने में ये 30% तक ऑक्यूपेंसी रह रही थी, आज के पीरियड में ये 40% हमारी ऑक्यूपेंसी रह रही है। और जो हमने इन्वेस्टिगेशंस की, अगेन उनकी परसेंटेज अगर नॉर्मल लोड से कंपेयर करें 30 to 40% लोड हमने कर, अगेन वी हैव बीन एबल टू कैटर। एडमिशंस का सवाल है, हॉस्पिटल एडमिशंस अगर हम कंपेयर करें 2019 के साथ, अप्रैल और मई का महीना, और आज 2020 में अप्रैल और मई का 50 से 70% एडमिशंस जो हैं वो हो गए हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में। कहने का गरज ये है कि अदर देन कोविड फैसिलिटीज पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन अस एंड दे हैव बीन विजिटिंग आवर दिस हॉस्पिटल। ओपीडी की बात करें, ओपीडी में हमने आजकल कल की बात करें, हमने 1900 पेशेंट्स कल ओपीडी में देखे हैं। दैट्स नॉर्मली 3500 हम देखते हैं, 1900 कल देखे। सो गुड चंक ऑफ पीपल इज रिपोर्टिंग टू आवर ओपीडीज। बिल्कुल बिल्कुल। इन सर्जरीज की बात करते हैं, ये मनसूती वो टेस्ट करान, क्योंकि सर्जरी होती है, टेस्ट कब करते हैं और रिपोर्ट कब आती है, तब तक आप क्या करते हैं? जी, इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि अगर इमरजेंट पेशेंट है जिसमें टेस्टिंग का टाइम नहीं है, पेरिटोनाइटिस पेशेंट आया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट आया, उसमें टेस्टिंग का मौका हमको नहीं मिलता है, तो वो पेशेंट डायरेक्टली जाते हैं सर्जरी इमरजेंसी ओटी में और हम अपने स्टाफ को पूरा पीपीई किट देते हैं उस सूरत में। बिकॉज इट इज कंसिडर्ड इफ यू आर वेयरिंग अ प्रॉपर अटायर, प्रॉपर पीपीई किट, यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू द infection. You will not be considered exposed to the infection. ये चीज तो उस सूरत में हम टेस्टिंग नहीं करते। जो इलेक्टिव सर्जरीज हमारी होती हैं, जैसे कि किसी की पेशेंट की डेटेड सर्जरी है, ट्यूमर के लिए डेटेड है या कोलिथेसिस के लिए डेटेड है या किसी दूसरी चीज के लिए डेटेड है, उसमें हम 48 आवर्स बिफोर सर्जरी, सो दैट ये ऐसा ना हो कि हमने टेस्ट किया तो उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। 48 आवर्स बिफोर सर्जरी हम इसका टेस्ट करते हैं और तब जाके ये पेशेंट हमारा मेन ओटी में ऑपरेट होता है। इसी तरह से जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में डायरेक्शंस आई हैं कि 100% टेस्टिंग करनी है, तो अगेन उनका भी टेस्टिंग हमारे इंस्टीट्यूट में हो रही होती है एंड आफ्टर टेस्टिंग ओनली दे आर टेकन। अगर अब किसी को इमरजेंसी हो जाए तो उस सूरत में अगेन यू कैन नॉट वेट, यू हैव टू गो अहेड, प्रोवाइड अटायर एंड गो फॉर द प्रोसीजर बिकॉज लाइफ ऑफ द पेशेंट मैटर्स। एग्जैक्टली। तह फरमो स्टार्टस के लगभग वनकन 1500 पेशेंट तुम वुचान दोहस वनकन ओपीडीएस मज जानून यथो ये तह नश कि वनकन कूत्या अटेंडेंट्स तिमन तो तह बासान कि फुटफॉल कम गोमुत, और अगर उनके साथ जो पेशेंट्स आते हैं या फिर अटेंडेंट्स आते हैं वो मतलब बिना किसी डर के स्किम्स आ जाते हैं, तो क्या कुछ इंश्योर करते हैं आप उनकी सेफ्टी के तिम गस में वापस गसन कोरोना वायरस अगर तिम बे कुन बीमारी इलाज करने चाहते सत गस में तिम योर इन कोरोना वायरस क्या इंश्योर करान? इसमें दो चीजें हैं जी। जो भी हमारा पेशेंट हमारे पास विजिट करता है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, या तो ये इन्फेक्शन केयर कर सकता है फ्रॉम फेलो अटेंडेंट और फेलो पेशेंट। ठीक। नंबर 2, दे कैन इवन केयर इन्फेक्शन फ्रॉम स्टाफ। एग्जैक्टली। तो जो पहले मैं स्टाफ की बात करूं, हमने क्या किया अपने स्टाफ की सेफ्टी के लिए भी और अपने पेशेंट्स के सेफ्टी के लिए भी हमने अपने स्टाफ को लेवल्स में डिवाइड कर दिया। 3 लेवल में हमने, अगर हमारे पास 100 स्टाफ मेंबर्स हैं, हमने 30-30 का ग्रुप बना दिया, 3 ग्रुप्स बना दिए 33-33 के। तो हमने इनको बोला ड्यूटी आप आना है आपको। पहले दिनों कुछ बिल्कुल डाउनफॉल भी हो गया अटेंडेंस का, हमने उनको बोला कि 30% एक ग्रुप जो है लेवल 1 इट शुड बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल टू कैटर द पेशेंट। जो बाकी 60% है इनको हमने बोला आप अवेयर रहे फ्रॉम पेशेंट केयर एक्टिविटीज। हॉस्पिटल में आप आ जाएं, आप लाइब्रेरी में काम करें, आप लेबोरेटरी में काम करें, आप अपने कमरे में बैठे, मगर पेशेंट केयर के साथ ये ग्रुप नहीं करेगा डील। उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि ये 30 लोग ड्यूटी कर रहे हैं 10 दिन और 14 दिन हम इनको उसके बाद क्वारंटीन कर देते हैं, इधर होम क्वारंटीन, और जैसे मैंने आपको बोला अगर ये लोड है तो हम उनको अपने कमरों में। उससे ये हुआ कि हमारा जो स्टाफ है वो इन्फेक्टेड नहीं रहा, उनका एक्सपोजर जो है कम रहा, और अगर चांस था कोई एक्सपोजर का, हमको ये इवेलुएट करने का टाइम मिला कहीं किसी स्टाफ मेंबर में इन्फेक्शन की कोई
incidents تو نہیں, علامت تو نہیں ہے. سو اس سے ہمارا سٹاف ٹھیک رہا, اور سٹاف ٹھیک رہنے سے ہم دوسرے اپنے پیشنٹس کو, جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ان کو ٹرانسمٹ نہیں کیا انفیکشن. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے پیشنٹس ہیں اب ان کی سیفٹی کے لیے, ادر دین دس, ہم نے بولا کہ جو ہمارا ہے, فار ایگزامپل پیشنٹس وزٹنگ اور ہاسپٹل, ہم نے ایک سیپریٹ کووڈ کلینک اسٹیبلش کر دیا. سائنیج اس کی گیٹ سے ہی لگا دی, سیکورٹی کو ڈپلوائے کیا ادھر, ان کو بولا کہ پیشنٹس کو ڈائریکٹ کرو, اگر کسی کو انفیکشن ہے, لگ رہا ہے کہ کورونا وائرس لائک سمٹمز, اپر ریسپریٹری ٹریک لائک سمٹمز یا لوور ریسپریٹری ٹریک سمٹمز لائک سمٹمز ہیں, یہ پیشنٹ پہلے جانا چاہیے کووڈ کلینک پہ. ادروائز کیا چانسز تھے, یہ پیشنٹ ڈائریکٹلی ہمارے او پی ڈی میں آ جاتا, جہاں یہ انٹرمنگل ہوتا باقی پیشنٹس, اور یہ ٹرانسمٹ کر سکتا تھا انفیکشن, پلس کیجویلٹی میں جاتا. تو ہم نے ان کو بولا کہ کووڈ کلینک میں لے لو ان کو, پہلے ان کو ادھر سے ٹریٹ کرو. جو ہمارے باقی ہاسپٹلز ہیں, سسٹر ہاسپٹلز ہیں, جیسے ڈسٹرکٹس میں ہیں یا ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل ہے یا باقی ہاسپٹل, ان کے جو ہیڈس آف ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ادھر اتھارٹیز ہیں, ان کو ہم نے بولا جب بھی آپ کوئی پیشنٹ یہاں ریفر کرو, اسپیشلی کووڈ پیشنٹ, فرسٹ انفارم اس. ہم نے ایمبولینس ڈرائیور کا نمبر ان سے لیا, ہمارے کنٹرول روم والوں نے ڈائریکٹ ایمبولینس ڈرائیور کو گائیڈ کیا کہ کیسے آنا ہے. ہم نے ان کو بولا جب تک ہم آپ کو کنٹیکٹ نہ کریں انسٹیٹیوٹ میں, آپ ایمبولینس سے نہ آپ اتریں گے نہ آپ کا پیشنٹ اترے گا. ٹھیک ہے نا. سو دیٹ ہم نے یہ انشور کیا کہ یہ کوئی پیشنٹ ہمارے کوریڈور میں گھومے نہ, ایسے کورونا وائرس پازیٹیو پیشنٹ کوریڈور میں نہ گھومے. تو ہم نے کیا کیا, ان کو ڈائریکٹ کیا ایز پر دیئر کنڈیشن. اگر ان کو کووڈ کلینک کی ضرورت تھی, کووڈ کلینک کو میں لیا. اگر ہم کو لگا یہ سکھ ہے, ان کو ڈائریکٹ آئسولیشن میں لیا باہر والی انٹرنس سے. تو ہم نے اوائڈ کیا ان کا اندر آنا مین ہاسپٹل میں. پلس ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم نے لوگوں کو بولا کہ اگر کوئی نارمل پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے, اٹینڈنٹ پلیز اندر نہ آ جائے. ہم نے سیکورٹی زیادہ ڈپلوائے کی اپنے او پی ڈی پہ. تو ہم نارملی اٹینڈنٹس وزٹنگ آورز ابالش کیے ہوئے ہیں. We are not giving any visiting tickets these days. Only جو ہمارے پیشنٹ جو ایم آر ڈی جن کے پاس ایک ویلڈ پاس ہو, ان کو اندر دیا جاتا ہے. ہر کسی پیشنٹ کے ایڈمیٹڈ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو ایک پاس دیا جاتا ہے. They are allowed to move into the hospital, but they are also allowed to move along with the mask. اور ہم نے ان کو یہ بھی بولا کہ اٹینڈنٹ بار بار چینج نہیں کرنا ہے. اسی اٹینڈنٹ کو, کیونکہ اگر آپ اس اٹینڈنٹ کو چینج کرو گے آپ انفیکشن گھر لے جاؤ گے, تو ایسا نہیں کرنا ہے. ایک ہی اٹینڈنٹ کنٹینیوسلی رہے گا ہمارے ہاسپٹل میں, ول ٹیک کیئر آف دیٹ. پلس ان ایڈیشن ٹو دس ہم نے کام کیا کہ جو ہمارے ہاسپٹل ان پیشنٹ بیڈس ہیں, ان پیشنٹ وارڈس ہیں, اس میں ہم اگر ہمارے 32 بیڈس تھے جہاں ہمارا لوڈ کم تھا, ادھر ہم نے 16 بیڈ اٹھا دیے. تو ان بٹوین جو بیڈس کی ڈسٹینس ہے وہ ہم نے انکریز کر دی, سو دیٹ ایک دوسرے پیشنٹ کے بیچ میں یہ فاصلہ رہے اور کراس کنٹامنیشن نہ ہو جائے. پلس اگر کہیں زیادہ لوڈ ہے, ہم بیڈ نہیں اٹھا سکتے ہیں, تو ہم نے جو ادر ایسیسری ایریاز ہمارے اس وارڈ میں تھے ادھر بیڈ لے لیے, ڈسٹینس انکریز کر دی وداؤٹ ریموونگ بیڈز. تو یہ سارے اقدامات کر کے, پلس ان ایڈیشن ٹو دس پرووائڈنگ اوور اسٹاف ود پی پی کٹس, اور ہینڈ سینیٹائزیشن پہ بہت دھیان دے کر ہینڈ سینیٹائزرز کو اویلیبل کر کے, تو وی ہیو بین ایبل ٹو الحمدللہ ابھی تک کنڈیشنز آر انڈر کنٹرول. جی, یہ بہت خوبصورت آپ نے یہاں پہ فرمایا, یعنی کہ کہیں تو لوپ ہول چھون ایسے روزانہ اٹینڈنٹس چھا مانان, اٹینڈنٹ جھگڑا کرتے ہیں مگر پھر مان جاتے ہیں. ٹھیک, فائنلی مان جاتے ہیں. فائنلی ہم ان کو بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم یہ کرتے ہیں یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے. بالکل بالکل. پہلے ایجیٹیٹ کرتے ہیں, الٹیمیٹلی دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دے آلسو ایگری کہ واٹ دے آر ٹیلنگ. جی, اسکمز انسٹیٹیوٹ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا. اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں, سیمپل کلیکشن یا پھر یہ سوری پروسیس یس تک مز کور واریاہ امپارٹنٹ رول ادا تہند ہاسپٹل انسٹیٹیوشن. زانن یژھو تہ نش کہ کت کن چھو تُہۍ ونکین سورے سو مینیج کرنا, کیسے ہوتی ہے لسٹنگ ان سیمپلس کی, کون کون سے زون سے آپ تک یہ سیمپلس پہنچتے ہیں, وہ ہمیں تفصیلاً ذرا بتائیں. جو بیسکلی سیمپلنگ مائکروبایولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا, دے ہیو ڈن اے ٹرمنڈس ورک ڈیورنگ دس پیریڈ ٹیسٹنگ کر کے. اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ہم دیکھیں تھرو آؤٹ دا کنٹری, جے اینڈ کے اسٹینڈنگ ایٹ نمبر 1 رینک vis-a-vis number of the tests which have been done per million population. And WHO also said that
اگر کوئی چیز ہے جو ہم کو کورونا سے بچا سکتی ہے دیٹ از ٹیسٹنگ. تو یہ کر کے, اور اس میں جو ہمارے فائنینشیل کمشنر صاحب ہے ہیلتھ کے, انہوں نے فریکوینٹ میٹنگز لی. ہمارے ڈائریکٹر صاحب ان میٹنگز میں اٹینڈ کرتے تھے, ہم اٹینڈ کرتے تھے. دین ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں بصیر خان صاحب, انہوں نے فریکوینٹ میٹنگز کی, اور جس میں یہ دھیان دیا گیا کہ ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو کیسے انکریز کریں. واٹ شوڈ وی ڈو ٹو انکریز دا ٹیسٹنگ. پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ ہم نے کیسے ان ہاؤس کیسے ہم نے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی انکریز کر دی. وائرالوجی لیب ہمارے پاس پہلے بنی ہوئی تھی بیکاز ہم H1N1 ٹیسٹنگ کرتے تھے, تو اس میں ہمارے پاس کچھ RT-PCR مشینز تھی جو ہم یوز کر رہے تھے. جب ہمارے پاس یہ چیلنج آیا کورونا وائرس کا, اور ہمارے پاس چیلنج آیا کہ آپ کو ٹیسٹنگ کیپیسٹی انکریز کرنی ہے, تو ہم نے جو RT-PCR مشینز ہمارے باقی ڈپارٹمنٹ میں تھے, جیسے جنرل میڈیسن میں تھے, ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو امیونالوجی ڈپارٹمنٹ میں تھی, بایو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھی, ان کو پون کر دیا. پلس کچھ مشینیں ہم نے وی آر تھینکفل ٹو یونیورسٹی آف کشمیر پلس اینڈ آلسو ٹو سکاسٹ, جہاں سے ہم کو RT-PCR مشینز ملی, تو ان کو کیلیبریٹ کر کے کچھ مشینز کو ہم 5 مشینز کو ہم فنکشنل بنا سکے. اور ہمارے پاس کچھ ریجنٹس اپنا سورس تھا ان سے لے رہے تھے. پلس ICMR has been very kind to provide us regular supply of reagents, جو ریئیکشنز ہیں وہ ادھر سے آتے رہی, اور ہمارا جو مین پاور تھا ہم نے اس کو آگمنٹ کر دیا. باقی ٹیکنیکل مین پاور جہاں جہاں ہم کو لگا کہ ہے جو ہمارے پاس ہے ڈفرینٹ لیبس میں جو اس کو ہینڈل, ان کو ادھر سے شفٹ کر کے ان کو دے دیا. پلس اور سٹاف ڈفرینٹ جگہوں سے موبلائز کر کے ہم نے مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ کو آگمنٹ کر دیا سٹاف. دین دا روسٹر واز میڈ 24/7, مطلب رات بھر یہ ساری پروسیس چلتی رہتی ہے ڈفرینٹ سٹیجز میں. ایک جگہ جہاں ہم ریسیو کرتے ہیں سیمپل, دوسری جگہ جہاں یہ سارٹنگ ہو جاتی ہے, تیسری جگہ جہاں اس کی ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے RNA ایکسٹریکشن, اور جہاں پروسیس پھر پورا ہو جاتا ہے, اینڈ دین فائنلی رپورٹ جیسے بنتے ہیں. دین وی ہیو بین آلسو پرووائڈیڈ سم کمپیوٹر ایسوسیٹس, ڈاٹا انٹری آپریٹرز بائی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن, جو ہم کو اس میں مدد کرتے ہیں, اور ہمارے سینئر ریزیڈنٹس, پوسٹ گریجویٹس, کنسلٹنٹس مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ کے دل جان لگا کر ٹیسٹنگ میں کرتے. میں آپ کو یہ ادھر بولنا چاہوں, عید کے دن میں گیا, آئی وزٹڈ فرسٹ عید, آئی وزٹڈ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, تو میں مائکروبیولوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ many people there on that day, but to my surprise I saw HOD microbiology seated there, and he told me that we have cleared all the backlog. ان 2 دنوں میں 2.5 دنوں میں انہوں نے 12,000 ٹیسٹ کیے تھے. تو ایک بڑی اچیومنٹ ہے 12,000 ٹیسٹ کرنے. ابھی تک اگر آپ دیکھیں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 63,303 ٹیسٹ ہوئے تھے کل شام تک, جس میں سے کہ 1058 پازیٹیو پائے گئے تھے. تو یہ اس میں کوارڈینیشن ہماری رہی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جنہوں نے ایک ایگریسو سیمپلنگ کیمپین چلائی ڈفرینٹ ایریاز میں. تو ہمارے کو ڈسٹرکٹس دیے گئے, جیسے کہ ہمارے اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے اس وقت آتا ہے, بانڈی پورہ سے آتا ہے, بارہمولہ سے آتا ہے, گاندربل سے آتا ہے, بڈگام سے آتا ہے, شوپین سے, کپوارہ سے, ہر ایک اضلاع سے لگ بھگ آلموسٹ ہر جگہ سے آتا ہے ہمارے پاس سیمپل. پلس جو ایئرپورٹ سے سیمپلز آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں, کلگام سے آتے ہیں سیمپلز. So we are getting good chunk of samples and we are trying to meet the expectations of the people. اور ہم نے یہ رکھا ہے کہ we are trying to give the reports within 24 hours. بیکلاگ ہم چاہتے ہیں کہ نہ رہے, اس پر ہم کام کر رہے ہیں. سیمپلنگ کی بات ہو ہی رہی ہے, آپ نے کمپیوٹر اسسٹنٹس کا ذکر یہاں پہ کرا. جاننا چاہیں گے آپ سے کہ بہت سارے ایسے ہمارے کچھ دوست ہیں یمن شکایت کہ ایسا سچ ناوس الد بدل گمت, مثال کہ لیبلنگ میں کچھ کنفیوژن ہے, کبھی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں نیگیٹو ہے, یا پھر نیگیٹو آ جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو تھے. ایسا کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ ہماری لیب میں ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہوا, کوئی کنفیوژن نہیں ہوا جس میں پہلے نیگیٹو بولا گیا پھر پازیٹیو بولا گیا, یا پازیٹیو بولا پھر نیگیٹو بولا. کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہوئی. البتہ پہلے کچھ ڈسٹرکٹ سے اسپیشلی فرام آؤٹ سائڈ ویلی ہم کو سیمپلز آئے جو پراپرلی لیبل نہیں تھے کچھ انسٹنسز میں, پر ان کو یہ بولا گیا کہ کیسے ہمارے جو مائکروبیولوجسٹ ہیں انہوں نے ہم کو سمجھایا کیسے سیمپل بھیجنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, لیبلنگ کیسے کرنی, اینڈ اٹ واز ٹیکن کیئر آف اینڈ اٹ واز ناٹ اے بگ ایشو. اوکے فائن, یعنی انٹینشن کوئی پرابلم. ٹھیک.
زانون یسویتن تہنش کہ ہم نے بہت سارے ایسے معالج حضرات کو دیکھا ہے، حالانکہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی خبر آئی نہیں، اس وچ واریاہ ڈاکٹر صاحب یا پھر یم ایسے سٹاف ممبرز آسان تمن چھُ کووڈ انفیکشن گژھان، چاہے پتہ پیشنٹسن ہند ذریعے گژھِ یا کسی اور ذریعے سے ہو جائے، جو ہم اس ٹائم پہ افورڈ نہیں کر سکتے. جاننا چاہیں گے آپ سے، آپ نے آغاز میں بھی فرمایا کہ کس طرح سے آپ نے جو لیولز میں الگ الگ ان کو ڈیفائن کرا، لیکن پھر بھی آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کچھ ایسا تو نہیں کہ اچھے پتہ شارٹیج آسان ڈاکٹر حضراتن ہز ونکن کہ اگر اس بیک اپ پلان کران مگر فیلڈس مز ونکن کم ڈاکٹر آسان، یا پھر ان کے لیے اس وقت پہ کیا پریکاشنز ہے، جیسے کہ ہماری نرسز ہے تمن آسان ڈائریکٹ کانٹیکٹ تمن پیشنٹن سے، جاننا چاہیں گے کیا احتیاط آپ اس وقت پہ برت رہے ہیں، کیا سیفٹی میجرز آپ کے لیے ہوئے ہیں؟ جو یہ ہے ریگارڈنگ سیفٹی آف پیشنٹس ایز ویل ایز اسٹاف، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پرووائڈنگ آف اٹائر، ٹھیک، پی پی ای کٹس، سینیٹائزرز، جس میں بہت ڈسکشنز ہوئے ہیں، ہاؤ ٹو یوز دیم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز، سو وہ پہلی چیز ہے. ٹھیک. دین آفٹر دیٹ سیکنڈ چیز میں نے پہلے فرمائی انوائرمنٹل کلیننگ. انوائرمنٹل کلیننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی انوائرمنٹل کلیننگ پراپرلی نہیں ہو، ڈاکٹر صاحب کسی چیز کے ساتھ ہاتھ لگائے گا تو وہ ماؤتھ کے پاس لے جائے گا، آئی کے پاس انفیکشن. سو انوائرمنٹل کلیننگ. تھرڈ میں نے بولا آپ کو ڈیوائڈنگ دا اسٹاف انٹو لیولز، کیپنگ بیک اپ سو دیٹ اگر کہیں انفیکشن کی انسیڈنس ہوتی ہے تو وہی گروپ انوالو ہوتا ہے، باقی پیچھے رہتا ہے. تو ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں لگی کہ ہم کو شارٹیج ہوئی کسی طریقے سے، کیونکہ پیشنٹ لوڈ میں نے آپ کو بولا اٹ از اراؤنڈ 40 to 50% آف واٹ یو یوز اٹ ٹو بی، بارنگ فیو جیسے کینسر پیشنٹس ہے ادھر 100% لوڈ رہا، یا ہماری گائنی پیشنٹس ہے ادھر 100% لوڈ رہا. سو وی ہیو بین ایبل ٹو کیٹر ٹو دیم. پلس ہم نے دوسری چیز ایک کی، along with the help of district administration, we have kept some accommodation, official accommodation رکھی ہے اسٹاف کے لیے. اگر ہمارا ڈاکٹر کووڈ ڈیوٹی پہ ہے تو ہم نے ان کے لیے ایک اکاموڈیشن، یا نرس کووڈ ڈیوٹی پہ ایک اکاموڈیشن ان دا ویسینٹی آف انسٹیٹیوٹ رکھی ہے، اور دوسری اکاموڈیشن ہم نے بلیوارڈ پہ رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ کی مدد سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مدد سے. اور ہم ان اسٹاف ممبر کو جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ادھر ہی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ انفیکشن وہ ہاسٹل میں نہیں لے جاتے ہیں، فیکلٹی کوارٹرز میں نہیں لے جاتے ہیں، گھر نہیں لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یہ بیسکلی کمبینیشن آف ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جس سے آپ یہ کنٹرول کر سکتے ہو. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات. آئسولیشن وارڈز کی بات کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ نے آغاز میں اس حوالے سے ہمیں جانکاری دی تھی، پھر بھی جاننا چاہیں گے اس وقت پہ آپ نے کتنے سیفٹی میجرز رکھے ہوئے ہیں کہ یم آئسولیشن وارڈز تمن مز گژھِ نہ عام لکن ہند انٹری گژھِ نہ تور پاسبل گژھن کی، وہ ہمیں بتائیے گا. اور ساتھ میں اسی سوال کے ساتھ اور ایک سوال میرا منسلک ہے، جو آپ ان کو کھانا فراہم کرتے ہیں، حالانکہ بیڈ شیٹس کا آپ نے ذکر کرا کہ کس قدر آپ ان کو ڈسپوزیبل آئٹمس فراہم کرتے ہیں، کھانے پینے کے ساتھ جو ہے تمن پلیٹس آسان، تمن گلاس آسان، وہ آپ فراہم کرتے ہیں، اور اس کو پھر کیسے ڈسپوز آف کیا جاتا ہے وہ سمجھائے ہمیں. پہلی چیز میں بولوں کہ ہم نے بہت سیکورٹی انہینس کر دی ہے آئسولیشن وارڈ، بیکاز دیٹ از اے پرائم ایسنس. نہ کسی پیشنٹ کو باہر نکلنے دیتے ہیں، نہ کسی اٹینڈنٹ کو اندر جانے دیتے ہیں. نیدر کوئی چیز اندر سے باہر آ جاتی ہے، نہ کوئی اٹینڈنٹ کوئی چیز باہر سے اندر لے کے جا سکتا. تو اس میں کانسٹنٹ ویجل رہتا ہے، اسٹرکٹ ویجل رہتا ہے، اور اگر کوئی لیپس کبھی ہوتا ہے اس پر اسٹرکٹ ایکشن ہو جاتا ہے. سو اس طرح سے ہم کامیاب رہے کہ ہمارے کو یہ کوئی ایسی شکایت نہیں ملی، الحمدللہ. نمبر 2 جو آپ نے بات کری ریگارڈنگ دس کھانے کے لیے، پہلے ہی دن ہم کو یہ لگا، جب یہ پہلا ہی پیشنٹ ہمارے پاس آیا، ہم کو لگا کہ ہم کو اس کا یوٹینسل جو ہے ریگولر یوٹینسل میں کھانا نہیں دینا ہے. امیڈیٹلی ہم نے لوکل پرچیز کروائے ڈسپوزیبل چیزیں، ڈسپوزل ٹنز، دین سالن کے ڈسپوزل آئٹمس، بسلری میں بسلری واٹر پرووائڈ کر دیا، ایکوا گارڈس لگا دیے ادھر، تو واٹر پیوریفائرز لگا دیے. سو جو ہم نے کوئی بھی یوٹینسل الاؤ نہیں کیا ادھر. انفیکٹ ہم نے باہر سے کوئی فروٹ بھی الاؤ نہیں کیا. جو کوئی بھی کھانا جاتا تھا ہمارے کچن سے، ہمارا کچن الحمدللہ اٹ ہیز بین نیور ان بیڈ نیوز، اٹ ہیز آلویز بین ان گڈ نیوز. کوالٹی فوڈ وچ از اسکروٹنائزڈ بائی ڈائٹیشنس. ہمارے پاس ماشاءاللہ گڈ نمبر آف ڈائٹیشنز ہیں جو اسکروٹنائز کرتے ہیں کھانا جو ہم دیتے ہیں. تو ڈسپوزیبل کنٹینرز میں ہمارے جو اسٹیورڈس ہیں ادھر لے گئے ہاٹ کنٹینرز میں. دوسرا چیز تھا کہ اگر ہم ڈسپوزیبل آئٹمز میں دے دیں تو یہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے.
تو ہم نے ہیٹڈ ٹرالیز جو ہیٹڈ ٹرالیز ہیں اس میں کھانا لے لیا ان کو اور ادھر پرووائڈ کر دیا اور انشاءاللہ ہم کو الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ملی اینڈ آور پیشنٹس ور ویری سیٹسفائڈ. ان فیکٹ میں پرسنلی ان کے بیکاز آئسولیشن وارڈ میں جانا اتنا آسان نہیں ہے بیکاز یو ہیو ٹو ہیو اے فل اٹائر, you need to have full attire then only. تو frequently ہم ادھر نہیں جاتے تھے. Whenever there was a need, we would go to the isolation ward, but I would keep the phone numbers of these patients with me, and I will talk to these patients on phone. مجھے بولیں کوئی شکایت تو نہیں ہے کھانے کی لحاظ سے, کہیں علاج کے لحاظ سے یا کوئی شکایت تو نہیں ہے. I would myself personally contact these phone. In fact آج بھی میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں so that اس کو آپ کو فیل لگتا ہے کہ اندر کیا حالات ہیں آئسولیشن وارڈ. بالکل اس ذمہ داری کے ساتھ اگر سب اپنا کام کرنے لگے تو کیا ہی بات ہے. سر جاننا چاہیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کچھ ایسے پیشنٹس ہیں کووڈ پیشنٹس جن کی وفات ہوئی, کیا پروٹوکول ہے ان کی ڈیڈ باڈیز کو آپ کس قدر ہینڈل کرتے ہیں وہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے. میں یہ آپ کو بولوں کہ ہمارے جو شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے ہم نے ابھی تک 515 پیشنٹس کو رجسٹر کیا ہے ادھر ایز کووڈ پیشنٹس. تو ہمارے جو ہے میکسیمم کیور ہو گئے, 6 کی ہمارے ڈیتھ ہو گئی. اس میں سے 3 پیشنٹس ایسے تھے جن کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹو آیا پوسٹ because they didn't give us the time. They had come into the hospital less than 48 hours ان کو ہو گئے تھے. اگر آپ دیکھیں ڈیتھ ریٹ اس کو ہم گراس ڈیتھ ریٹ بولتے ہیں جس میں ہر کوئی ڈیتھ آتی ہے irrespective of time period. نیٹ ڈیتھ ریٹ جو ہوتی ہے اس میں وہ آتے ہیں جو 48 hours کے بعد. سو نیٹ ڈیتھ ریٹ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 3 ہی پیشنٹس کی موٹیلٹی ہمارے پاس ہوئی. 3 پیشنٹ جو تھے ان کا پوسٹ ڈیتھ ہم کو کنفرم ہم کو لگا تھا کہ کنڈیشن ایسی ہے, ہم نے سیمپل لیا تھا, ان کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد ہم کو پتہ چلا یہ. تو اس سلسلے میں ایک چیز امیڈیٹلی ہم نے اپنے اسٹاف کو ٹریننگ دے دیا ہاؤ ٹو ہینڈل دی ڈیڈ باڈی. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن ہے وی ہیو میڈ اے ٹیم, ایک ٹیم بنائی ہے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جس میں ایک HOD کمیونٹی میڈیسن ہے, دین ہمارے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے ایک فیکلٹی ممبر ہے, جنرل میڈیسن سے ایک فیکلٹی ممبر ہے, مائکرو بایولوجی سے ایک فیکلٹی ممبر جو ہمارے اسٹاف کو ٹریننگ دیتی ہے ڈفرینٹ آسپیکٹس میں, جس میں ایک ٹریننگ ہم نے یہ بھی دی کہ ڈیڈ باڈیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, اس ڈیڈ باڈی کو ہم امیڈیٹلی آئسولیشن وارڈ سے باہر کے راستے سے مورچری میں شفٹ کر دیتے ہیں. مورچری میں شفٹ کرنے کے بعد ہمارے لوگ جو ہیں مورچری اٹینڈنٹس فل اٹائر لگا کے اس ڈیڈ باڈی کو باڈی بیگ میں ڈال دیتے ہیں. وی ہیو بین ایبل ٹو پروکیئر باڈی بیگس ان گڈ کوانٹٹی. تو اس میں ڈال کے ان کو بند کیا جاتا ہے. آفٹر کلوزنگ دس ڈیڈ باڈی بیگ اس کو کلین کیا جاتا ہے بائی 1% سوڈیم ہائپوکلورائٹ. اگر ان کے اٹینڈنٹس ہیں کچھ جو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, فیس دیکھنا چاہتے ہیں پورا بند کر, دے آر الاؤڈ ان فل PPE کٹ کہ وہ دیکھیں, بیکاز یہ لاسٹ چانس ہوتا بند کرنے سے پہلے. تو ہم اس کو ادھر ہی اپنے پاس بند کرتے ہیں. درخواست کیا ہوتی ہے کشر پہ تھوڑا تاکہ میں بولوں گا یہ کشمیری میں ییٚلہِ تہِ کٲنٛسہِ چھِ گژھان ڈیتھ سٲنِس وارڈس منٛز أسۍ چھِ کران کٲم, أسۍ چھِ نِوان یہِ ڈیڈ باڈی نیبرِمہِ وتہِ مارچری منٛز سو دیٹ کرٛس کراس آف انفیکشن گژھِ نہٕ کِہینۍ. تتہِ چھِ سٲنۍ مارچری اٹینڈنٹس کران کٲم, أمِس ڈیڈ باڈی چھِ تراوان باڈی بیگس منٛز. باڈی بیگس منٛز تِم چھِ آسان فل اٹائر لٲگِتھ, PPE کٹس, فل گلاوز, سورُے فل گاگلز, فل ایوری تھنگ از وارن. پتہٕ چھِ تِم کران کٲم, اگر أمِس کینٛہہ اٹینڈنٹ آسان پنٕنۍ تِمن چھِ دپان وٕچھِو سُہ بُتھ تُہۍ أمِس, کیازِ یہِ چھُ آسان لاسٹ چانس بُتھ وٕچھُن. پتہٕ چھُنہٕ تِمن موقعہٕ یِوان یہِ بُتھ وٕچھنس کینٛہہ. أسۍ چھِ پتہٕ یہِ بنٛد کران یہِ بیگ. پتہٕ چھُ یِوان یہِ بیٚکِس بیگس منٛز حظ تراونہٕ آفٹر ڈس انفیکٹنگ اٹ وتھ سوڈیم ہائپوکلورائٹ 1% سوڈیم ہائپوکلورائٹ سۭتۍ کلیٖن کرنہٕ پتہٕ چھُ بیٚیِس بیگس منٛز یِوان تراونہٕ. امہِ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ تراوان کافنس اندر, کافن چھُ بنٛد کران. یتھ ٹرالی پٮ۪ٹھ یہِ اوٚنمُت آسہِ ڈیڈ باڈی اتھ تہِ چھِ کران کلیٖن باے, تِم چھِ لاگان ہیوی ڈیوٹی گلاوز سٲنۍ نفر, تِم چھِ کران اتھ منٛز سوڈیم ہائپوکلورائٹ 1% سولوشن سۭتۍ ٹھیٖک. کنٹیکٹ ٹایم گژھِ 30 منٹ روزُن حظ اتھ, امہِ پتہٕ گژھِ نہٕ یوٗز بیٚیہِ کُنہِ ایکٹیوٹی خٲطرٕ, بیٚیہِ گژھِ ڈِزگنیٹ امی خٲطرٕ کرٕنۍ. پتہٕ چھِ أسۍ کران کٲم, جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ڈیڈ باڈی ہم ایسے نہیں ہینڈ اوور کرتے ہیں اٹینڈنٹ کو. وی ہینڈ اوور ڈیڈ باڈی ٹو دا پیشنٹ اٹینڈنٹ اینڈ ون آفیشل فرام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. سرکار کے طرف اکھ زون, بیٚیہِ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, بیٚیہِ گریُک اکھ زون. یِمن چھِ أسۍ رٔسیٖد ہٮ۪وان. رٔسیٖدس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ یِمن فِکرِ تاران. أسۍ چھِ یِمن ونان نہ چھُ أمِس ڈیڈ باڈی موٚنۍ کَرٕنۍ, نہ چھُ اتھ نالموت کرُن. یہِ چھُ لیکھِتھ تتھ پٮ۪ٹھ. تتھ پٮ۪ٹھ چھُ لیکھِتھ کہِ أمِس چھُنہٕ غسُل دیُن کِہینۍ. اتھ پٮ۪ٹھ چھُ لیکھِتھ کہِ یِم تہِ یُتھُے یہِ دفن کرون
3 4 नफर अलाव गसन फ्यूनरलस मज गसन जमा की यमन सारनी च लागन PPE किट अदे हेकन यम फ्यूनरलस गसित लहद छ 8 फुट यम सारी चीज यमन फिक्र तरित वनान छ तम यह दस यह हेवान कि पन्नी जाए रसीद योत हेवान कि तारान फिक्र वो एंश्योर कि यमन तोरा फिक्र यम क्या वनान तब जाके हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले डेड बॉडी करते हैं सो दैट कि जहाँ फ्यूनरल हो अगर ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करो अच्छा अंदेश कि हो सकता है प्रोटोकॉल गैस न फॉलो की तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह लेटर ऑन फ्यूनरल साइट पे इंश्योर करती है कि सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो जाए। जी मुख्तसरन आपसे जानना चाहेंगे आखिर में कि वनकन तथ मरहलस कुन पकान ये वन फाइनली लॉकडाउन हट कुन नत कुन वक्त लुकन हुंद एक्सपोजर गछ ज्यादा कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा हना पहम जान यो कि वनकन कत तैयार कि अगर इन केस बढ़े यमन मज आय इजाफा आव वुचन तो कूता तैयार वनकन स्किम्स इंस्टीट्यूट कूता तैयार तम फ्यूचर खतर यह बड़ असल सवाल तुम पृछू तो यह गो डिस्कस तक पन्ने कमेटी मज कोर डिस्कस कि अच्छा वन चांस कि वह मा वथ लॉकडाउन मा वथ या रिलैक्स मा गस लॉकडाउन तो पेशेंट लोड गस इंक्रीज अम खुद तैयार गसन थवन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर प्रोटेक्टिव मेजर्स मेंटेन कर गोडनिची कर चीज कोर ब्या बूथ एड एंट्री पे ये वन स्क्रीनिंग बूथ तथ लिखित अचुन मे आई हेल्प यू तक डॉक्टर साहब थोमुत बे थोमुत यह नर्सिंग एड तमिस अगर जरूरत पे करो डॉक्टर साहब बे एनहेंस हो सकता है लोड मा बढ़ तिमन थो वन गोडनथ वो अत यु पेशेंट यी अमिस डूज एंड डू नॉट्स अति वन इन द फॉर्म ऑफ अगर चे दोज चोर गो नंबर 1 नंबर 2 चे मास्क लागन मास्क के बगैर न त्रावन न पेशेंट न अटेंडेंट अंदर अगर पेशेंट पखनिस हालत मज अटेंडेंट करो डिस्करेज अंदर गि कहीं क्या अगर अटेंडेंट अंदर त्रो अंदर गि ओवर क्राउडिंग विल नॉट अगर बास पेशेंट बेमार यह हेक क्योस मज रूदित खड़ा या अमिस अंदेश यह फंस पे तमिस करो अटेंडेंट अलो मास्क हेत OPD बारस मज वन प्लस कोर ब्या चीज करो लिमिटेड पेशेंट्स अलाउ सब्सिडरी वेटिंग एरियास मज डॉक्टर क्यूबिकलस निबर कन वेटिंग एरिया अत करो लिमिटेड पेशेंट्स मेन पेशेंट्स निमो ज्यादा पेशेंट थवो मेन वेटिंग एरियास मज बेच OPD मज कट आउट्स कट आउट्स मेडिकल ऑन्कोलॉजी निश कट आउट न्यूक्लियर मेडिसिन निश कट आउट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी निश कट आउट मेन OPD निश कट आउट मेन वेटिंग एरियास खूल तम कट आउट्स त्रो तम यल तिमन कर सफाई तिमन लग बेंच वेंच करो तिम यूज एज वेटिंग एरियाज सो दैट डिस्टेंस हमारे स्पेस हमारे को ज्यादा मिले अंदर वेटिंग एरिया में और हम जो हमारे पास पेशेंट्स आए उनको सेग्रीगेट करें इन एडिशन टू दिस गो पेशेंट यमनी कार्ड लेने खतर नंबर 1 नंबर 2 जो हमारे पास अपॉइंटमेंट लेकर पास पेशेंट आता है उसमें हमने ब्लॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑलरेडी शुरू कर दिया है ब्लॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम मतलब गो कि लोड हस्पताल में पेशेंट यह प्रोबेबिलिस्टिक मतलब पी कत बज कुस कत्या कोशिश बनो यह डिटर्मिनिस्टिक कित बनो ब्लॉक अपॉइंटमेंट सिस्टम मतलब योर पेशेंटस वन बिटवीन 10 to 12 बनो ग्रुप्स ग्रुप थो 10 to 12 ब्या ग्रुप थो 12 to 2 ब्या ग्रुप थो 2 to 4 सो दैट यह लोड हम OPD करो सेग्रीगेट रादर देन जंबलिंग टेकिंग प्लेस एट वन टाइम प्लस खोज बे एग्जिट्स OPD क्रिस क्रॉस ऑफ ट्रैफिक रेफरल OPD पेशेंट तमिस पे वापस यून मेन अत क्रिस क्रॉस ग ट्रैफिक कर विदिन 2-3 days खुल सो ओपनिंग नबर कम बनो तथ ट्रैक वन लब दिन दरित रेफरल क्लिनिक पेशेंट नीर अपरी अगर तम क्या क्रिस क्रॉस गि ट्रैफिक ग कम कंजेशन गस कम स्पेस गस बिल्कुल इथे कन एमरजेंसी एरिया एमरजेंसी मज स्क्रीनिंग बूथ कर फिल्टर पेशेंट सो दैट लोड गि कहीं प्लस यम सिक्योरिटी वर्च एमरजेंसी पे तिमन दित हिदायत कि पेशेंट अंदर तिथे पे त्रावन सो दैट जंबलिंग गि कुछ जाए बिल्कुल यानी पूर पे तैयार बांबरने जरूरत कहीं सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक मरतबा फिर से आप हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अगले शुमारे में एक मरतबा फिर से आपसे मुलाकात होगी तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल आपको और हमारा अल्लाह मुहाफिज।